अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या फिर पाकिस्तान तहरीक एहतजाज? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता नाज़रीन जब पीटीआई क़यादत मीडिया से गुफ्तगू करे और एहतजाज की धमकी ना दे। कोई महीना ऐसा नहीं होता कि जब किसी शहर में एहतजाज या जलसे का ऐलान ना हो, चाहे बाद में फिर उसको मुलतवी क्यों ना करना पड़ जाए। इस बार फिर ऐसा ही हुआ है। कुछ रोज़ पहले पीटीआई ने फैसला किया था कि वो अब पेशावर, कोयटा और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेंगे। पेशावर में 8 नवंबर की तारीख का ऐलान तक कर दिया गया था, लेकिन आज सुबह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात हुई और फिर पता चला कि 9 नवंबर को स्वाबी में मैदान सजेगा। मुल्क को कैसे और कब बंद करना है सब तय करेंगे, ये फाइनल कॉल होगी। पुर अमन रह कर देख लिया, अब सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, ऐसा कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। अवामी के ऊपर बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर जो हमारी फाइनल कॉल हो, जो हुकूमत है इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। घरों में बता के आ जाना, तो उसके बाद अगर मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा। फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना, और जिससे भी आना है ये सोच के आना है। तो नाज़रीन, जेल में अंदर क्या बात हुई, वज़ीर आला ने उसका जिक्र तो नहीं किया, लेकिन वज़ीर आला के एहतजाज के ऐलान के साथ ही बानी तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी पेशावर मुंतकिल हो गई हैं। FIA ने तोशा खाना केस में बुशरा बीबी की ज़मानत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसी केस में बानी PTI की दरख्वास्त से ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर को समाअत करेगा। तवील अरसे से खामोश साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अमेरिका जाकर अपनी खामोशी तोड़ी है। उनका कहना है कि बहुत कुछ सहा और सब्र से काम लिया, अब ज्यादा न छेड़े मुझे। गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हो। मेरा ख्याल है कि ज्यादा ना छेड़े आप मुझे। जो गुजरी, मैंने पहले कहा, बहुत कुछ गुजरा है और बहुत सब्र से हमने काम लिया है, बहुत कुछ फेस किया हमने। आईनी इदारों ने ही आइन का भी सत्यानाश किया है और मुल्क का भी सत्यानाश किया है। अब यहाँ पर सवाल ये नाज़रीन के मियाँ साहब को कौन छेड़ा है, वो किससे मुखातिब हैं, क्या कहना चाहते हैं और फिर खामोशी की वजह क्या है। एक और अहम खबर भी है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से सेनेटर फारूक H नाइक और शेख आफ्ताब कमीशन का हिस्सा होंगे, जबकि अपोजिशन ने उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज को नामजद किया है। खातून की नशस्त पर रोशन खुर्शीद होंगी। कमीशन की तश्कील होते ही चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने इसका इजलास 5 नवंबर को तलब किया है, जिसमें मुमकिना तौर पर आईनी बेंच की तश्कील हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट बार ने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट खास में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आईनी तरमीम के 9 सेक्शंस को गैर आईनी करार दिया जाए और जब तक दरख्वास्त ज़ेर अल्तवा है जुडिशल कमीशन और दीगर कोई इक़दामात से रोका जाए। अब यहाँ पर सवाल ऑब्वियसली ये है कि क्या इससे हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। अगर ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती हैं तो इसको आईनी बेंच सुनेगा या फिर फुल कोर्ट बैठेगा। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम के मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में आज मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है वलीद इकबाल साहब ज्वाइन कर रहे हैं और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेटर 2 PM हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है राना एहसान अफजल साहब। मेरे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आप दोनों की शुक्रगुजार हूँ। वलीद इकबाल साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं सर, क्योंकि आज वज़ीर आला ने बात की, 9 नवंबर की बात की। क्या करने जा रहे हैं आप लोग? जलसा करेंगे, टेंट लगाकर वहाँ कारकुनान को इकट्ठा करेंगे, मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं, तो ज़रा आप क्लियर ही कर दीजिए कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं स्वाबी में। एक तो जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आवाज़ जो है मुझे कम आ रही है, इसलिए वॉल्यूम ऊपर किया जाए। मुझे जो सुनाई दिया है उसके हवाले से मैं जवाब दे देता हूँ। पाकिस्तान का आइन जिसको मैं क्या कहूँ किस तरीके से अब मसख किया जा रहा है इन PDM गवर्नमेंट के हाथों, उसमें अभी भी वो बुनियादी हकूक़ उस तरह ही हैं जिसमें पुरअमन और गैर मुसल्लह एहतजाज जो है, या एहतजाज नहीं, गैर मुसल्लह इज्तिमा, वो एहतजाज के रूप में हो या किसी और रूप में हो, उसका वादा किया गया है, गारंटी दी गई है एक आइनी हक, एक बुनियादी हक के तौर पे। और दूसरा आज़ादी इजहार राय
یہ آرٹیکل 16 اور آرٹیکل 19 کی میں بات کر رہا ہوں اپنے آئین کی. تو ہم تو مسلسل جو ہیں ایک پرامن احتجاج ہی جو ہے اس کے علم بردار ہیں, جب سے خاص طور پہ 8 فروری کا الیکشن اور اس کے نتائج والی ساری کارروائی ہوئی جو سب کے سامنے ہے. پاکستان بھر میں بھی اب ایگزیکٹلی وہ ساری وہ جو آپ کی ساری سچویشن چل رہی ہے پی ٹی آئی کی, وہ بالکل ہمارے سامنے ہے. اب مجھے یہ بتائیے سر کہ کیونکہ آپ نے پہلے سوال غالباً پورا نہیں سنا تھا, تو اس وجہ سے میں چاہ رہی ہوں کہ دوبارہ کر دوں کہ آپ لوگ 9 نومبر کو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا خیمہ بستی وغیرہ بسانے جا رہے ہیں, یا جو پورا امن احتجاج کی آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف ایک جلسہ ہوگا یا احتجاج ہوگا یا دھرنا ہوگا؟ کیا ہوگا 9 تاریخ کو؟ نہیں, وہ اس کی تفصیلات میں آپ کو ابھی کیوں دوں. میں آپ کو صرف اتنا عرض کر رہا ہوں, اور میں پھر سے واپس وہیں جاؤں گا جہاں آپ نے مجھے انٹرپٹ کیا. جب ہمیں آئین یہ حق دیتا ہے کہ ہم پرامن اجتماع کریں, احتجاج کریں, ہماری اسمبلیوں میں شرکت قومی اور صوبائی اور سینٹ میں, وہ ساری ہی ایک پروٹیسٹ کے نیچے ہے. بیکاز جس طرح سے ہمارے جمہوری حق کو نہیں, پاکستان کے کروڑوں عوام کے جمہوری حق کو جس طرح مسخ کیا گیا ہے, ہم اس کے اوپر کریں گے جو کرنا ہے. ہم نے جس بھی طریقے سے کریں وہ فیصلہ ہو جائے گا, اس کی تفصیلات, اس کے خد و خال آپ کو آنے والے وقت میں مل جائیں گے. بٹ یس, پرامن اور غیر مسلح احتجاج جو کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اور ہر شہری کا حق ہے, ہم وہ کریں گے, اس کا اظہار تو کریں گے. سر کیا ملک بھر سے جو آپ کی قیادت ہے پی ٹی آئی کی, آئین کے دائرے میں ساری کی ساری ولید صاحب وہ سوابی میں جمع ہوگی, پنجاب کی تمام قیادت وہ بھی سوابی میں جمع ہوگی, اور پھر اس کے بعد وہاں سے آپ لوگ آگے بڑھیں گے؟ کیا ہوگا؟ بالکل جی, جہاں کہیں بھی ہم جا سکتے ہیں ہم جائیں گے. وہ ہمارے آئین کا ایک اور آرٹیکل ہے جو کہ فریڈم آف موومنٹ کے بارے میں ہے, کہ ہر شہری کو پاکستان کے اندر جہاں بھی کہیں ہو وہ اس کو جانے کا بنیادی حق ہے. ہم جہاں جا سکتے ہیں ہم وہاں جائیں گے. آپ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں سر اسلام آباد میں؟ جس آپ آئین کی بات کر رہے ہیں, تو اگر آپ آئین اور قانون کی بات کریں تو جلسے جلوس پر پابندی ہے اسلام آباد میں. ہاں جی, وہ بھی جو ہے, جو ایک سادہ اکثریت سے ایک قانون بنایا گیا ہے, فارم 47 والی گورنمنٹ, جو کہ ویسے ہی غیر نمائندہ گورنمنٹ ہے. جس طرح کے وہ قوانین بنا رہے ہیں, وہ اسلام آباد میں جو ہے احتجاج کرنا جو ہے وہ ممنوع کرنا یا اس کے اوپر بڑی سزائیں دینا, وہ سب کچھ. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف پارلیمنٹ میں بل لائے جا رہے ہیں جس میں کہ لوگوں کو 3 مہینے کے لیے بغیر کوئی چارجز کے جو ہے پریونٹیو ڈیٹینشن میں ڈال دیا جائے, جو کہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 10 کے بھی متصادم ہے. وہ بڑا کلیئر ہوا ہے, حکومت نے ہیں. بہت کیٹیگوریکلی اس کے اوپر بات کی ہے. حکومت نے اس کے اوپر بڑا کیٹیگوریکلی بات کی ہے کہ اگر کسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو بالکل ایسا نہیں ہے جو دہشت گرد ہے. یہ حکومت قابل اعتبار ہے. سر ہمارے سامنے جو کچھ جو دہشت گردی کے اس وقت واقعات ہو رہے ہیں, حالات ہو رہے ہیں, تو سر حکومت کو اس طرح کے سٹیپس لینا بہت زیادہ ضروری ہے. ولید اقبال صاحب, جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتے سر ملک کو. رانا صاحب نے مجھے جوائن کرا, سر مجھے اجازت دیجئے, میں ذرا رانا صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں. دہشت گردی کے واقعات کا موضوع ہے, اسی کے لیے ایک دو جملے بولنا ضروری سمجھتا گیا ہے ہوں. سر. دہشت نہیں جی نہیں, سوری, دہشت گردی کے اگر معاملات کے اوپر یہ قانون ہے نا, تو میں صرف بتا دوں دہشت گردی کے جتنا اضافہ ہوا ہے اس میں, صرف ہمارے ادارے اس بات سمجھ لیں کہ ان کا فوکس صرف پی ٹی آئی کا نشانہ بنانا ہے اگر, تو پھر دہشت گردی تو ہوگی جن کا کام روکنا ہے دہشت گردی, ان کا فوکس اگر یہ ہے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ قابل اعتبار بات نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے گا سر, یہ قابل اعتبار بات نہیں ہے. سر پی ٹی آئی نے پھر احتجاج کا اعلان کیا ہے. اب جو وزیر اعلیٰ بات کر رہے ہیں وہ تو سر پر کفن باندھنے کی بات کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے کہ اگر کوئی غیر معمولی کوشش کی جاتی ہے, کوئی مہم جوئی کی جاتی ہے, تو پھر اس کے لیے انتظامات بھی غیر معمولی ہوں گے. تو اس وقت جو اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے وزیر اعلیٰ کی طرف سے وہ کچھ غیر معمولی ہے, تو پھر کیا اس کا کاؤنٹر حکمت عملی بھی آپ لوگوں کی طرف سے تیار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس بڑک سے پہلے جو چیف منسٹر نے سر پہ کفن باندھنے کی بات کی ہے, اس سے پہلے جو بڑک تھی وہ یہ تھی کہ اگر چیف جسٹس منصور علی نہ بنے تو ہم پاکستان کو بند کر دیں گے. اور پھر یہی چیف منسٹر جو ہیں اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کے بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے خوش تھے اور مسکرا بھی رہے تھے. بڑکیں اس سے پہلے بھی وہ مارتے رہے,
اب یہ نہیں بڑھا کہ دیکھیں بات یہ کہ پہلے تو پی ٹی آئی خود تقسیم ہے. اگر ہم پنجاب چیپٹر کی بات کریں جو حماد اظہر دیکھ رہے ہیں ان کی کے پی کے چیپٹر سے نہیں بنتی. زلفی بخاری صاحب کچھ اور وہ آکسفورڈ کا الیکشن لڑنا چاہتے تھے, بہنیں سمجھتے ہیں کہ یہ سازش تھی خان صاحب کی بہنیں. جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کا کوئی اور موقف ہے, شعیب شاہین صاحب کا کوئی اور موقف. تو یہ جماعت جو ہے تقسیم کے اندر جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے اور آپس میں لڑائی جھگڑے جو ہے وہ معاملات ان کے چل رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے ان کے معاملات چھوڑیں ان پر, آپ بتائیں آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیں ہماری بالکل آئین کے مطابق پیسفل پروٹیسٹ کی جو ہے وہ اجازت ہے, لیکن اگر اس جماعت کی تاریخ دیکھیں, زمان پاک کو اگر آپ یاد کریں پیٹرول بم مارے گئے, 9 مئی کے اندر فوجی تنصیبات کو جلایا گیا, توڑا پھوڑا گیا, اسلام آباد میں اسلام آباد آنے کی اجازت دیں گے 9 نومبر کے بعد سر؟ توڑ پھوڑ ہوئی یہ کلیئر بتائیں رانا صاحب. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ جس جماعت کی تاریخ جو ہے وہ وائلنس ہو, جس جماعت کی تاریخ جو ہے انتشار پھیلانا ہو, اسلام آباد کے جلسے میں ان کی آپ تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں, وہ اس چیز کی تو اجازت نہیں ہے جمہوریت میں کہ آپ لوگوں کو اکسائیں کہ وہ توڑ پھوڑ کریں اور لڑائی جھگڑا کریں اور آپس میں کوئی تصادم ہو جائے. تو اگر تو یہ دیکھیں پیسفل انہوں نے پروٹیسٹ کرنا ہے کسی ایک جگہ پہ, تو یہ بالکل لوکل انتظامیہ سے اجازت سیکھ کریں اور ممکنہ طور پہ ان کو اجازت مل جانی چاہیے اگر کوئی سیکیورٹی تھریٹ وغیرہ نہ ہو. لیکن اگر انہوں نے پرانے وطیرے اپنے اپنائے اور کوئی ایسا کوئی تھریٹ ہوا جس کی وجہ سے احتجاج نہ ہو سکا اور پھر بھی انہوں نے کیا, تو پھر ظاہر سی بات ہے قانون جو ہے اپنی کارروائی کرے گا. اسلام آباد کے اندر جگہ مل جائے گی سر ان کو, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا نا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے 2-3 ہفتے پہلے جب پی ٹی آئی نے کال دی احتجاج کی, ری چوک آئے وہ لوگ, آپ نے ہر طرح کی رکاوٹیں لگائی, بند کیا آپ نے, لیکن وہ پھر بھی وہاں پر پہنچ گئے. اگر وہ احتجاج کے لیے کوئی جگہ مانگتے ہیں تو آپ ان کو گائے بکرا منڈی بھیج دیتے ہیں سر, تو ان کو اسلام آباد میں جگہ مل جائے گی اگر وہ یہ شیورٹی دیتے ہیں آپ کو کہ پرامن احتجاج کریں گے تو؟ پہلے تو ہم کریکٹ کر لیں کہ چیف منسٹر کے پی کے پہنچے اور ان کو روکا اس لیے نہیں گیا کیونکہ وہ چیف منسٹر کے پی کے تھے اور وہ استعمال کر رہے تھے سرکاری مشینری, سرکاری گاڑیاں, سرکاری ملازمین, کے پی کے کی پولیس ان کے ساتھ تھی. تو بالکل وفاق نے جو ہے ان کو روکنے کی وہ طاقت رکھتی تھی, لیکن کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو تھے ایک صوبے کے اور ہم یہ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ خدا نخواستہ کوئی تصادم ہو جاتا, تو ان کو اجازت ملی. دیکھیں یہاں بھی میں ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا کہ ایک چیف ایگزیکٹو کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ وفاق کے اوپر جو ہے سرکاری مشینری ایک صوبے کی استعمال کرتے ہوئے اور سرکاری ملازمین کی فوج لے کے وہ دھاوا بولے وفاق کے اوپر. یہ ایک ریسپی ہے فار ڈیزاسٹر. ان کو آتے ہوئے پارٹی کا کام ہے, پارٹی نہیں نظر آئی ہمیں. پھر ان کو سیف پیسج دیا گیا اس دن ہمیں کوئی ایم این اے نہیں نظر آیا, کوئی ایم پی اے نہیں, کوئی پنجاب چیپٹر نہیں نظر آیا, صرف کے پی کے کی سرکاری مشینری اور سرکاری ملازمین ہمیں نظر آئے. رانا احسان صاحب جو میں پوچھ رہی ہوں وہ تو بتائیں نا سر, جیسے کہ ان کو آتے ہوئے میں نہیں روکا گیا, کے پی ہاؤس جب تک وہ آئے وہاں پر ان کو روکا نہیں گیا, تو پھر جب ان کو واپس کے پی کے جانے کے لیے بھی پھر کیا سیف پیسج دیا گیا؟ وہ تو انہوں نے اپنی کہانی جو ہے اپنے منہ سے بتائی کہ وہ سیر پہ نکل گئے 12 ضلعوں کے اور پھر ان کی جیب میں پیسے بھی نہیں تھے اور پھر وہ کہانی سب کو پتہ ہے. بہرحال دیکھیں یہ لوکل انتظامیہ نے اس کی اجازت دینی ہے, یہ اپلائی کریں گے تو بالکل ممکن ہے ان کو اجازت مل جائے اگر کوئی سیکیورٹی سر. اور وہ سیر بذریعہ وفاقی حکومت کی انہوں نے یہ تو وہ نہیں مانتے, وہ تو ان کے مطابق تو وہ جو سیر انہوں نے کی وہ خود ہی کی انہوں نے سیر, جو ان کے پی ٹی آئی کے ورکر بھی نہیں مانتے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اوپر شک و شبہات کھڑے کرتے ہیں. جی آپ تو اپنا بتائیں نا, آپ کی معاونت تھی اس سیر میں؟ نہیں, ہم تو کے پی کے چیف منسٹر کی بات کو تسلیم کرتے ہیں, جو انہوں نے کہا پی ٹی آئی والے نہیں مانتے جو وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا ولید صاحب, سر سوال یہ ہے کہ جو احتجاج اب آپ لوگ ایک بار پھر کرنے کے لیے نکل رہے ہیں, کیا اس سے سر مقاصد آپ لوگ اپنے حاصل کر پائیں گے؟ کیا عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ کیا یہ حکومت جو ہے وہ گھر چلی جائے گی؟ الٹا آپ نہیں سمجھتے کہ کارکنان جو ہیں وہ آپ کے مزید وہ پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گے, ان کے اوپر مقدمات درج ہوں گے, وہ جیلوں میں جائیں گے؟ سر
وہ سسٹم تو یہی چل رہا ہے. ایک فاشسٹ ہٹلر اور اسٹالن سے مقابلہ کرنے والی جو حکومت ہے وہ تو اس طرح کی چیزیں ہی کرے گی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ اب تو نہیں, پچھلے کافی سارے 1-2 سال یا 2-2.5 سال سے چل رہا ہے. بہرحال ہم اپنا آئینی حق, ہم ایک سیاسی جماعت ہیں اور ہمارا کام جو ہے وہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہے. یہ جو ہمارے پہ الزامات برسائے جا رہے ہیں کہ جی وائلنس اور یہ اور وہ, یہ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ MQM بیٹھی ہوئی ہے, اس کی ہسٹری کیا ہے اور اس نے کیا کچھ کیا ہوا ہے, اور وہ مئی ہی کی تاریخ تھی. اور جنرل مشرف کے زمانے میں مطلب کن کن لوگوں کے ساتھ ٹرینج بیڈ فیلوز یہ کن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں وائلنس کی بات کر رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم بندوقیں پستولیں اور اس طرح کی چیزیں لے کے نکلتے ہیں. ہم ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے, ہم سیاسی جدوجہد میں یقین رکھتے ہیں. یہ وہی MQM نہیں ہے سر, یہ وہی MQM نہیں ہے کہ جن کو جو ہے عمران خان کو جنہوں نے PM بنایا تھا, پھر یہی وہ MQM ہے نا جس کے بارے میں عمران خان صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ MQM کی نفیس لوگوں سے زیادہ کوئی بالکل وہی MQM ہے, وہی MQM ہے, یہ وہی MQM ہے اور وہی بلوچستان عوامی پارٹی ہے جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور پھر چند دن کے بعد نو کانفیڈنس کی موومنٹ آئی. بالکل ہے, بالکل ہے. تو اس لیے میرے خیال بہتر ہے کہ آن ایئر اس طرح کی بحث نہ کی جب تک جائے. آپ لوگوں کے ساتھ تھے سر, سوال مسئلہ یہی ہے نا کہ جب تک آپ لوگوں کے ساتھ تھے تب تک نفیس سے جیسے ہی وہ آپ لوگوں سے الگ ہوئے ویسے ہی ان کے جو جتنے بھی پاسٹ تھا اور پاسٹ کے جو پرابلمز تھے وہ سارے کے سارے یاد آنا شروع ہو گئے. سر آپ کی جماعت کے کچھ لوگ ہیں, ان کی رائے ہے کہ پارٹی کی قیادت جو ہے وہ بشرا صاحبہ کے حوالے کر دی جائے, جس میں لطیف کھوسا صاحب جیسے سینئر پولیٹیشنز بھی شامل ہیں, ان کا بھی یہ مطالبہ ہے. آپ کی کیا رائے ہے اگر ولید صاحب میں آپ سے پوچھتی ہوں تو؟ میں یہ سمجھتا ہوں, میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں پچھلے چند دنوں میں, کیونکہ سوال بہت دفعہ اٹھ رہا ہے, میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے فیملی ممبرز ہیں, ان کی بیگم, ان کی زوجہ اور ان کی جو سسٹرز ہیں, وہ بطور فیملی ممبرز کے ان کو مکمل اس بات کا حق ہے کہ ایز فیملی ممبرز وہ اپنے اسٹرگل کا حصہ ہوں اور بالکل اپنے بھائی یا اپنے شوہر کی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر اس اسٹرگل میں شریک ہوں, جو کہ بالکل قانونی اور آئینی ایک اسٹرگل ہے, بیکاز وہ ناجائز طور پر گرفتار ہے. دنیا بھر کو پتہ ہے اس بات کا, صرف ہم ہی جو ہے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسے کہتے ہیں چراغ تلے اور اگر پارٹی کی قیادت بھی بشرا بی بی صاحبہ کو مل جائے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. لطیف کھوسا صاحب کا, ایک سیکنڈ, آپ نے لطیف کھوسا صاحب کا آپ نے نام لیا, ان کی جو سیاسی بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہیں, لیکن ان کا سیاست کا 90% حصہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں گزرا ہے. تو ان کو شاید اس بات ہی کی ادراک زیادہ ہے کہ جی جب تک کوئی فیملی ممبر پارٹی کو نہ چلا رہا ہو پارٹی نہیں چل سکتی. تو وہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار اپنے تجربے کی بنیاد پہ کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا کلچر اس طرح کا نہیں ہے, اس کا موروثیت کا کلچر نہیں ہے, جس طرح شریف اور بھٹو فیملی جس طرح کرتے ہیں اس طرح کا اس کا کلچر نہیں ہے. آپ کے نزدیک سر ایسی کوئی بات, میں کھوسا صاحب سے بساد احترام اختلاف کرتا ہوں. صحیح, میں نے آپ کا سوال نہیں سنا کیونکہ میں جواب مجھے بتائیے ولید صاحب, بالکل ٹھیک, نہیں آپ کا جواب بالکل جو میں سوال کری تھی آپ نے عین اس کے مطابق مجھے جواب دے دیا ہے. ولید صاحب یہ فرمائیے سر, یہ جو اسلام آباد میں احتجاج میں شامل خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین تھے, ان کی پروموشن ہو رہی ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا ہے, تو ان کا جو معیار ہے وہ کیا سیٹ کیا ہے, اور obviously کوئی نہ کوئی قانون تو ہوگا, تو کیا یہ لوگ جن کی پروموشن ہو رہی ہے وہاں جو قانون ہے اس کے معیار پر پورا اتریں گے یا اتر رہے ہیں؟ یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں, اور میں تو اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں رکھتا کہ ایسی کوئی چیز ہوئی بھی ہے, لیکن اگر ہوئی ہے تو مجھے نہ پوچھیں, آپ نہیں, جو بھی جس کو بھی اس سارے عمل سے شکایت ہے مبینہ طور پہ جو یہ ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, تو یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے. اگر ہماری عدالتیں آزاد ہیں تو حکومت کے خلاف پٹیشن ہو سکتی ہے. یہ تو ہماری ہی وفاقی حکومت نے اس کا تہیہ کیا ہوا ہے کہ اپنے فارم 47 والے جو مینڈیٹ ہے, جعلی جھوٹا ڈاکہ زنی کا مینڈیٹ, اس کے ذریعے آپ یہ بھی دنیا, پلیز میرا آپ نے سوال کیا تو جواب سنیں نا, بحث نہ کریں پلیز 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 پلیز, میری عرض سن لیں. دنیا بھر, اب تو اکانومسٹ تک نے لکھ دیا ہے کہ پارلیمنٹ ماتحت بنا رہی ہے عدلیہ کو, پارلیمنٹ عدلیہ کو ماتحت اپنے بنا رہی ہے, تو عدلیہ سے رجوع کیا جائے
کوئی قانون کے مطابق کوئی چیز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، عدلیہ سے رجوع کیا جائے اس کے لیے، اور اگر عدلیہ آزاد ہے تو آپ کو بالکل قانون اور آئین کے مطابق فیصلے ملیں گے. لیکن عدلیہ کوئی اس کام میں لگا دیا جائے کہ وہ لابینگ کریں اور وہ اپنی پروموشنوں اور بینچوں کی تشکیلوں کے لیے، جہاں پہ خود حکومت ایک فریق ہے. شاید آپ کے علم میں واقعی یہ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سی ایم صاحب نے یہ اعلان کیا، اور جب سی ایم صاحب نے یہ اعلان کیا تو پھر انہی کی جماعت کے کسی بھی ریپرزنٹیٹیو سے پوچھنا یہ بنتا ہے نا سب. ریسکیو ورکرز ان میں شامل ہیں، دیگر سرکاری ملازمین ان میں شامل ہیں. جی میں تسلیم کر لیتا ہوں، مجھے علم ہے اس کا. میں کہہ رہا ہوں غلط ہے، اگر کوئی غلط پروموشن ہے تو وہ روز چیلنج ہوتی ہیں عدالتوں کے اندر، روز چیلنج ہوتی ہیں عدالتوں کے اندر. لیکن جو اس وفاقی حکومت نے جس قسم کی جالی اپنے مینڈیٹ سے ترامیم منظور کرائی ہیں، وہ تو عدلیہ کو بھی ماتحت بنا لیں گی اپنے. دنیا بھر یہ کہہ رہی ہے، آپ کا جواب اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. تو آپ مجھ سے نہ سوال پوچھیں، آپ چیلنج کریں یا چیلنج کروائیں ان چیزوں کو. مجھے اجازت دیجئے. رانا احسان صاحب، سر آج میاں صاحب یو ایس میں موجود، اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ کافی کچھ برداشت کیا انہوں نے، ان کے صبر کو مزید نہ آزمایا جائے. ایک تو طویل عرصے میاں صاحب خاموش رہے، پھر اب انہوں نے یہ بات کی، تو یہ انہوں نے کس کو مخاطب کیا ہے، کس کو کہہ رہے ہیں وہ؟ میرا خیال ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو اس ملک میں رہا اور جو ڈکٹیٹرز نے اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ کیا، اس کا ذکر کر رہے ہیں. یہاں جوڈیشل ایکٹیویزم آپ کو ریکوڈک میں نظر آیا جس نے معیشت کو نقصان پہنچایا، اسٹیل مل میں نظر آیا جس نے معیشت کو نقصان پہنچایا. پھر بالکل عدالتوں نے جو ہے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا اور ملک کی جو سمت تھی اس کو تبدیل کیا، جو ایک نیچرل ایک چیزیں چل رہی تھیں. تو بالکل یہ وہ تاریخ ہے جس کا وہ ذکر جو ہے وہ کر رہے ہیں میاں صاحب. صحیح. آپ دونوں معزز مہمان پروگرام میں میرے ساتھ ہی مزید معاملات ہیں جو ڈسکس کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. میرے معزز مہمانوں میں رانا احسان افضل صاحب اور ولید اقبال صاحب ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. سر یہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے منگل کو ہونے جا رہا ہے، کیا آئینی بینچز تشکیل دیے جائیں گے؟ ہوگا کیا؟ دیکھیں یہ تو اب بالکل اجلاس جس طریقے سے چیف جسٹس اس کو لیڈ کرنا چاہیں وہ کریں گے. بہرحال آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس اس کے ممبر ہیں، پھر 3 سینئر موسٹ ججز اس کے ممبر ہیں، پھر آئینی بینچ سے جو سینئر ممبر ہوں گے وہ اس کے ممبر ہوں گے. تو یہ میجورٹی تو 5 ججز پہ مشتمل ہے، اور اس کے بعد پھر 2 اپوزیشن کے ممبرز ہیں، پھر آپ کے پاس ایک نیوٹرل ٹیکنوکریٹ مائنورٹی سے خاتون ہے، پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس پنجاب بار کونسل سے جو ہے وہ ایک ممبر ہیں. تو اس کے اندر تقریباً 9 ایسے ممبرز ہیں جو گورنمنٹ کے نہیں ہیں. اور پھر اگر آپ اٹارنی جنرل کو اگر گورنمنٹ کی گنتی میں گننا چاہیں، جو کہ وہ بھی نہیں ہوتے، لیکن پھر لا منسٹر اور 2 پھر ٹریجری بینچز ہیں. تو بڑا ایک اس کے اوپر جو اعتراض لگایا جا رہا ہے وہ غلط ہے کہ یہاں سے کوئی جو سلیکشن آف ججز ہے اس میں کوئی گورنمنٹ کا انفلوئنس ہوگا یا کچھ اور ہوگا. دنیا بھر میں جسٹس منصور کا نام سامنے آتا ہے، تو کیا حکومت مخالفت کرے گی اس کی؟ میرے خیال سے یہ تو حکومت بالکل بھی حکومت کا بنتا نہیں ہے مخالفت کرنا، کیونکہ حکومت یا جو پارلیمنٹ ہے اس نے آئین بنایا، اور اب اگر آئین کے مطابق کوئی بھی چیز ہوتی ہے اور اس کا کوئی بھی نتیجہ نکلتا ہے تو اس میں حکومت کا کوئی مخالفت کا کوئی تک نہیں بنتی. تو پھر یہاں پر سر اکثریتی فیصلہ ہوگا یہاں پر آبویسلی. تو جو اپوزیشن اگر یہ نام دیتی ہے تو پھر حکومت کی جانب سے یا جو اکثریت میں ہے ان کی جانب سے کیا اس کی حمایت کی جائے گی یا مخالفت کی جائے گی؟ کوئی تو ڈسکشن اور کوئی تو فیصلہ ہوا ہوگا نا؟ نہیں، دیکھیں میرے خیال سے حکومت کے تو صرف 2 نمائندے ہیں جو ٹریجری بینچز سے ہیں، اور پھر ایک لا منسٹر ہیں. باقی تو جو میجورٹی فیصلہ کرے گی وہی ہوگا. تو اس کے اوپر تو میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کا کوئی موقف ہونا ہی نہیں چاہیے. جو وہاں ڈسکشن ہوگی، جو ڈبیٹ ہوگی، جو ایک آرگینک ڈبیٹ ہونی چاہیے وہ ہوگی، اور اس کے بعد جو نتیجہ آئے گا وہ سب کو قبول کرنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے. صحیح. سر ولید صاحب، تو اپوزیشن بھی اس کا پی ٹی آئی بھی اس کے ممبر بن گئے، تو اس سے اچھا وہ جی
ایگزیکٹلی میں یہی ان سے پوچھنے جا رہی ہوں کہ کیا آئینی بینچ کی سربراہی کے لیے ولی صاحب تو وہ جو پارلیمانی کمیٹی بنی تھی اسپیشل پارلیمانی کمیٹی اس میں بھی آ جاتے جب انہوں نے حصہ بننا ہی تھا. ہاں میں جی بالکل ٹھیک سر. تو میں اسی لیے ان سے یہ پوچھنا جا رہی ہوں کہ سر کیا آپ لوگ جسٹس منصور کا نام تجویز کریں گے آئینی بینچز کی سربراہی کے لیے؟ میں یہ بات قبل از وقت ہے, جب میٹنگ ہوگی اور اس کی کارروائی ہوگی تو پتہ لگے گا. ویسے جو 26ویں ترمیم سے پہلے آئین تھا اور اس میں 18ویں ترمیم کے ذریعے ہی یہ شک ڈالی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ چیف جسٹس بنیں گے, اور وہ اس لحاظ سے منصور علی شاہ صاحب ہی جو ہیں اس پہ پورا اترتے تھے. جس طرح فیض عیسیٰ صاحب اس پہ آئے, جس طرح فیض عیسیٰ صاحب سے پہلے دیگر بہت سے اور چیف جسٹسز آئے 2010 سے لے کے اب تک, اور 2010 سے پہلے بھی یہ بات طے ہو گئی تھی کیونکہ جب وہ ترمیم نہیں بھی آئی ہوئی تھی 18ویں ترمیم, تو سپریم کورٹ کا 1996 کا فیصلہ یہی تھا کہ سینئر موسٹ جج کی ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی ہوتی ہے ٹو بیکم دا چیف جسٹس, وہ صوبے میں ہوں یا وفاق یا وہ سپریم کورٹ کے اس کے لیے ہوں, سینئر موسٹ کے لیے. اور میں نے کہا نا قبل از وقت تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اگر ان کو 26ویں ترمیم کے ذریعے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو محروم رکھا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے اور اعزاز سے, تو عین ممکن ہے کہ ان کا نام تجویز کیا جا سکتا ہے, اور اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہوگا عیب بھی, کیونکہ وہ مستحق ہیں ایک اعلیٰ عہدے کے بطور سینئر موسٹ جج آف دا سپریم کورٹ کے. صحیح سر. مجھے بتائیے, لاہور ہائی کورٹ بار نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا ہے, لیکن وکلا برادری ایک جگہ نظر آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا یا وکلا تحریک شروع ہو سکتی ہے؟ جبکہ کل ہی پروگرام میں موجودہ جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں ان سے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ 2007 والی تحریک بھی وکلا کو معافی مانگنی چاہیے اس پر. میں جنہوں نے یہ کہا ان کے بہاف پہ تو یہ بات نہیں کر سکتا, لیکن میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں اس سے بھرپور اختلاف کرتا ہوں, کیونکہ ایک فوجی آمر کے خلاف جس نے پاکستان کے چیف جسٹس کو زبردستی برطرف کرنے کی کوشش کی, میں شخصیات کی بات نہیں کر رہا, میں عمل کی بات کر رہا ہوں. اس کے سامنے اگر وکلاء نہ کھڑے ہوتے تو پاکستان کی آئینی, قانونی اور سیاسی تاریخ کچھ اور ہوتی اس وقت, اور ہم اور مظلوم اور مغلوب ہوتے. اور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات سن رہا ہوں جو آپ نے کہی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تحریک کے اوپر اپالوجائز کرنا چاہیے. بڑی شرم کی بات ہے. میں مذمت کرتا ہوں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کی, اگر انہوں نے آپ کے شو پہ یا کہیں بھی یہ بات کی, بڑی قابل مذمت, بڑی قابل افسوس, بڑی قابل تنقید بات ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ولید صاحب. اور یہ 26ویں ترمیم کے اوپر اگر آپ کو تھوڑی سی نہیں 26ویں ترمیم پہ ایک جملہ میں بول دوں کہ کس نے دنیا بھر میں کہاں سے اس کے اوپر اقوام متحدہ سے, انٹرنیشنل جو جورسٹ کی کاؤنسل ہے اس سے, اور کہاں مطلب دنیا بھر میں اس کو یہی سمجھا گیا ہے کہ یہ آئین اور عدلیہ کی آزادی کے اوپر ایک بھرپور حملہ ہے. صحیح. رانا صاحب مجھے یہ فرمائیے سر, آج میاں صاحب نے پنجاب حکومت کو تجویز دی ہے. ٹھیک, صحیح. ولی صاحب مجھے اجازت دیجیے. سر رانا صاحب مجھے آپ فرمائیے کہ آج میاں صاحب بتا رہے تھے کہ پنجاب حکومت کو تجویز دی ہے کہ پی آئی اے کو خرید لیں, تو کیا پنجاب حکومت اب باقاعدہ طور پر اس پر کام شروع کر چکی ہے, کر رہی ہے یا کرے گی, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میاں صاحب کی تجویز ہے, اس کے لیے احترام, لیکن میرا پرسنلی یہی خیال ہے کہ جو بزنس ہے وہ حکومت کو نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو, اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف ہی جانا چاہیے تھا. ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ یہ جو بڈنگ پروسیس ہے اس میں کوئی اچھی بڈ نہیں آئی. میرے خیال سے جو اگلی کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی اس کے اندر یہ موضوع انڈر ڈسکشن آئے گا, اور اس کا وے فارورڈ جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کیسے ہم آگے اس معاملے کو لے کے چلیں. میں آئی بلیو کہ حکومت کا کام ریگولیٹ کرنا ہے, چیزوں کو, پالیسی کو بنانا ہے, اس کے تسلسل کو انشور کرنا ہے, اور ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے کاروبار کے لیے.
جو کاروبار ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہی سجتا ہے. بالکل ٹھیک. رانا احسان افضل صاحب، ولید اقبال صاحب، آپ دونوں مہمانوں کی شکر گزار ہوں. پروگرام میں اہم موضوعات پر ڈسکشن چل رہی تھی. ایک اور بھی بڑا اہم موضوع ہے جس پر اس وقت ساری دنیا کی ہی اوبویسلی نظریں لگی ہوئی ہیں. 2 دن بعد امریکی عوام اگلے 4 سال کے لیے اپنا نیا صدر منتخب کرنے جا رہے ہیں. 2024 کا صدارتی الیکشن ڈونلڈ ٹرمپ کا مسلسل یہ تیسری مرتبہ اس دوڑ میں شامل ہونے سے خاصا دلچسپ اور خاصا سنسنی خیز ہو گیا ہے. جبکہ ان کی جو مخالف ڈیموکریٹک خاتون امیدوار ہیں کملا ہیرس، ان کی بھی اچانک انٹری نے مزید دلچسپی کو بڑھا دیا ہے. الیکشن سے 2 دن پہلے آنے والے سرویز کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلے کے اشارے دے رہی ہیں. ان انتخابات میں امریکہ میں بسنے والی مسلم کمیونٹی بھی کافی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز ہوں، سبھی مسلم کمیونٹی کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. روایتی طور پر تو ناظرین امریکی انتخابات میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹ کا درمیان مقابلہ ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ تیسری پارٹی گرین پارٹی بھی اپنے ہونے کا بھرپور احساس دلا رہی ہے. الیکشن سے ایگزیکٹلی 2 دن پہلے امریکہ کی بڑی مسلم سول رائٹس اور وکالت کی تنظیم کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے مسلم ووٹرز کے ساتھ کیا گیا الیکشن سروے جاری کیا ہے، جس کے نتائج کافی دلچسپ ہیں. کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز سروے کے حساب کتاب سے مسلم ووٹرز کی حمایت سب سے زیادہ گرین پارٹی کے امیدوار کو حاصل ہے، جس کا تناسب 42.3% ہے. دوسرے نمبر پر بالکل تھوڑے سے فرق سے 41% مسلمان ووٹرز کا اعتماد ڈیموکریٹ امیدوار کملا ہیرس کو حاصل ہے، جبکہ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مسلمان ووٹرز کی حمایت صرف 10% ہے. سروے کے مطابق گرین پارٹی کی جل اسٹائن کے لیے مسلمان ووٹرز کی حمایت کی بڑی وجہ غزہ پر ان کا موقف ہے. انہوں نے جنگ کے خاتمے اور اسرائیل کی فوجی امداد میں کمی کی بات کی ہے. اس مرتبہ امریکی الیکشنز میں معیشت، امیگریشن اور دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ غزہ جنگ کو الیکشن کا اہم ترین ایشو قرار دیا جا رہا ہے. یوں اس مرتبہ ان الیکشنز کا ایک اہم مرکز بیشتر امریکی مسلمان آبادی ہے جو غزہ جنگ پر صدر بائیڈن یا ڈیموکریٹ انتظامیہ کی پالیسی پر شدید ناراض ہیں. امریکی مسلم ووٹرز کی تعداد تقریباً 25 لاکھ ہے. امریکی ماہرین کے مطابق مسلمان ووٹرز کی اہم سوئنگ ریاستوں یعنی ایریزونا، جارجیا، مشیگن اور پنسلوینیا میں بڑی تعداد میں موجودگی اس مرتبہ الیکشن میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے، جس سے نہ صرف صدارتی نتائج بلکہ کانگریس اور مقامی انتخابات پر بھی اثر پڑے گا. اس لیے کملا ہیرس اور ٹرمپ دونوں ہی مسلم ووٹرز کو متاثر کرنے کے لیے ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. ایسی ہی ایک ملاقات سوئنگ اسٹیٹ مشیگن کے عرب اکثریتی شہر ڈیئربورن میں آج ٹرمپ نے کی. 4 لاکھ عرب آبادی پر مشتمل یہ عرب گروپ غزہ جنگ کے بارے میں صدر جو بائیڈن کی پالیسیز پر ناراض ہے اور وہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کی امیدوں کا جو محور ہے وہ ٹرمپ بنے ہوئے ہیں. ٹرمپ بھی مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے غزہ میں جنگ بندی کی باتیں کر رہے ہیں. آج تو الیکشن جیتنے کے لیے جنگ کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کی حمایت کے لیے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن سیاست چاہے جتنی ہی چالاک اور موقع پرست ہو، دوسری طرف تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے جس کے آگے کوئی چالاکی اور کوئی ہوشیاری نہیں چلتی. آج جو ڈونلڈ ٹرمپ غزہ جنگ خاتمے کی باتیں کر رہے ہیں، 7 سال پہلے جب یہ امریکہ کے صدر تھے تو یہی یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے میں سب سے آگے سب سے پیش تھے، بلکہ اس کا کریڈٹ بھی لیتے تھے. 9 سال پہلے یہی ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے اپنی پہلی صدارتی مہم کے دوران مسلمانوں کے امریکہ میں داخلے پر مکمل طور پر پابندی کا مطالبہ کیا تھا، یہی وہ ڈونلڈ ٹرمپ تھے. ٹرمپ صاحب نے پھر 2017 میں بطور امریکی صدر 7 مسلم اکثریتی ممالک کے امریکی سفر پر پابندی عائد کی تھی، جس میں انہی کے دور صدارت میں بعد میں مزید مسلم ممالک کو بھی شامل کیا گیا تھا، جسے متنازع مسلم بین کے نام سے دنیا آج بھی یاد کرتی ہے. دوسری طرف ڈیموکریٹ امیدوار کملا ہیرس ہیں جو کل مسلم اکثریتی علاقوں کی طرف ووٹ کی ایک کل کوشش کریں گی، آخری کوشش کرنے پہنچ رہی ہیں، اور کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے سروے کے مطابق امریکی مسلمان ووٹرز کی حمایت میں وہ دوسرے نمبر پر ہیں. لیکن یہی کملا ہیرس بطور نائب امریکی صدر اسرائیل کی غزہ کے نہتے اور معصوم لوگوں پر وحشیانہ بمباری کو اسرائیل کا حق دفاع قرار دیتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہنے کا 2 ٹوک اعلان کرتی رہی ہیں. کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی اصول، کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، اور اب یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں.
چاہے پاکستان سے ہو معاملہ یا امریکہ تک ہو، یہی سب کچھ ہے۔ ملیحہ لودھی صاحبہ سابق سفیر ہیں، پروگرام میں مجھے جوائن کر رہی ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا ملیحہ صاحبہ۔ 3 دن بعد امریکہ میں صدارتی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اب تک کے جو اندازے ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس، ان دونوں کے بیچ میں بڑے کانٹے کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے امریکہ میں بطور سفیر بڑا اہم وقت گزارا ہے، آج کے جو عالمی حالات ہیں اور امریکہ کے اندرونی معاملات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے آپ کی نظر میں کون آپ کو زیادہ فیورٹ لگ رہا ہے، کون آپ کو جیت کے زیادہ قریب لگ رہا ہے؟ میرا خیال ہے ابھی تو قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ کون جیت سکتا ہے الیکشن، لیکن لگتا یہی ہے جو سوئنگ سٹیٹس ہیں، جو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس جن کو کہتے ہیں، ان میں تو لگتا ہے کہ سابقہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور کاملا ہیرس کسی سٹیٹ میں وہ ان کے ساتھ بالکل ٹائڈ ہیں، بالکل نیک اینڈ نیک ہیں، لیکن موسٹلی سوئنگ سٹیٹس میں ٹرمپ جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی جب تک ووٹس کاسٹ نہیں ہوتے تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ارلی ووٹنگ تو ہو چکی ہے، بلکہ ہوتی جا رہی ہے، اور اس سے کوئی ابھی انڈیکیشن نہیں آ رہا، صرف یہ انڈیکیشن آ رہا ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے کم از کم ارلی ووٹنگ میں وہ کافی ہائی ہے، اور اس سے اب یہ نہیں پتا کہ وہ اور ملیحہ صاحب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اور خاص طور پر افغانستان سے امریکہ کا ایویکویشن، پھر خطے میں چین اور روس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال، ان سب کے دوران کملا ہیرس اور ٹرمپ، ان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو کس کی جیت سے جو ہے وہ پاکستان کے لیے وہ سود مند یا فائدے مند آپ کو لگتا ہے کہ اب ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اس وقت یہ پرسنالٹی کی بات کم ہے کہ کون جیتتا ہے، بات ہے امریکہ کی مفاد کی، اور اس وقت پاکستان کی وہ اہمیت نہیں ہے امریکہ کی نظر میں جو پہلے تھی۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، امریکہ نے جب ملیٹریلی وڈرا کیا افغانستان سے، تو اس کے بعد سے جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات ہیں وہ ایک چوراہے پہ کھڑے ہیں، اور وہیں ہیں ایک انفلیکشن پوائنٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، یا کراس روڈز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، تو اس کراس روڈز پہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی وائٹ ہاؤس میں آتا ہے کس قسم کی دلچسپی دکھاتا ہے ایف ایٹ آل، یا دکھاتی ہے پاکستان میں، اس لیے کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس وقت ان کی جو ترجیحات ہیں اس میں چین کو کنٹین کرنا، چین کو کاؤنٹر کرنا، وہ سب سے میں سمجھتی ہوں کہ ان کی اولین ترجیح ہے، اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کی تو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، تعلقات ہیں چین کے ساتھ، تو اس حوالے سے بھی جب امریکہ ہمیں چین کے لینس سے دیکھتا ہے تو ہماری اس قسم کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس بھارت جو ہے وہ امریکہ کی نظر میں ظاہر ہے ایک بہت ہی کلیدی رول ہے ان کا، بیکاز ان کا خیال ہے کہ وہ بھارت کو استعمال کر کے چین کو ٹرمپ جن کے پرانے سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے موجود ہیں، کیا وہ جو فلسطین کے مظلوموں کے اوپر ایک جنگ مسلط ہے، روک سکتے ہیں؟ ٹرمپ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اگر جیت جاتے ہیں تو؟ دیکھیں سابق صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اتنے ہی پرو اسرائیل ہیں جتنے کے، بلکہ شاید زیادہ بھی ہوں جتنے کے صدر بائیڈن تھے یا ہیں، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ جنگ کے خلاف ہے، یعنی کہ جنرلی وہ جنگوں کے خلاف ہیں، تو وہ چاہیں گے کہ یوکرین کی جنگ کا خاتمہ ہو، وہ بند ہو، اور یہاں مشرق وسطیٰ میں بھی شاید ان کا رول یہی ہو کہ وہ جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے ہمیں یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے، یہ کنکلوژن نہیں نکالنا چاہیے کہ وہ کوئی حمایت کرتے ہیں ملیحہ صاحبہ یہی وہ انہوں نے مسلم ممالک پر بین کیا، ان پر پابندی لگائی، آج وہ کیونکہ 25 لاکھ کی تعداد ہے، بہت بڑا ووٹ بینک ہے، تو آج وہ مسلم کمیونٹی سے ملنے کے لیے بھی گئے۔ اب یہی وہ ہیں جنہوں نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا، تو کیا ٹرمپ کے لیے مسلمانوں کی اکثریت حاصل کرنا آسان ہدف ہوگا؟ کیونکہ ابھی جو سرویز آئے ہیں ہمارے سامنے اس کے مطابق جو گرین پارٹی کے امیدوار ہیں ان کو سب سے زیادہ مسلم کمیونٹی کی طرف سے حمایت حاصل ہے، کیونکہ انہوں نے غزہ جنگ کے حوالے سے بات کیا، اس کی حمایت میں بات کی ہے۔ دیکھیں ہم نے ہر جگہ دیکھا ہے کہ سیاست میں ہپوکریسی ہوتی ہے،
दोगलापन होता है किसी हद तक। तो ट्रंप का मुस्लिम वोट की तरफ जाना, उनको मोबिलाइज करने की कोशिश करना, इससे ये भी हमें तासर नहीं मिलना चाहिए कि वो बड़े हिमायती हैं मुसलमानों के साथ। ये इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के वक्त तो हर कैंडिडेट जो होता है वो कोशिश यही करता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रल सपोर्ट हासिल हो। लेकिन ये ज़रूर है कि अमेरिका में जो मुसलमान कम्युनिटी है उनमें गम और गुस्सा है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और डेमोक्रेट्स के साथ, इसलिए कि उनका जो रोल रहा है पिछले 1 साल में गाज़ा के हवाले से और इजराइल की हमायत के हवाले से, तो जाहिर है उससे बहुत मायूसी है मुसलमानों में अमेरिका में, जिसकी वजह से कुछ मुसलमान ग्रुप्स जो हैं उन्होंने ट्रंप को इंडोर्स ज़रूर किया है। लेकिन ये हमें मालूम नहीं कि किस हद तक मुस्लिम वोट, मिसाल के तौर पे एक स्विंग स्टेट जो है बैटल ग्राउंड स्टेट मिशिगन, उसमें मुसलमानों का वोट काफ़ी काउंट करता है। तो अब देखना ये कि आया वो एक एज अ ब्लॉक वोट करेंगे। अमेरिका में लाखों मुसलमान हैं, जैसे कि हम पहले बात भी कर रहे हैं, और ये तमाम मुसलमान ही जो है वो दोनों पार्टी से, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे कमला हैरिस हो, इन दोनों से नाराज नजर आते हैं। तो क्या कोई तीसरा ऑप्शन मौजूद है? मुसलमानों के पास तीसरा ऑप्शन नहीं है, जैसे कि अमेरिकनों के पास तीसरा ऑप्शन नहीं है। बाकी जो अमेरिकन है उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। इनके दरमियान ही उनको फैसला करना है कि किसको वोट देना है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है अमेरिका में, और वैसे भी मीडिया में भी कुछ आया है इस तरह से, कि द चॉइस फॉर मुस्लिम्स इज़ बिटवीन जेनोसाइड एंड जेनोसाइड, यानी कि दोनों साइड्स जो हैं वो इतने इजराइल के हामी हैं, प्रो इजराइल हैं, कि कोई ख़ास उनमें फ़र्क तो है नहीं। तो इस हवाले से जाहिर है ये फिर एक बहुत ही बड़ा डायलेमा है। इस पर भी कमेंट कीजिएगा सर। मैडम, पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है, एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सदर बन जाते हैं तो फिर यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी है इमरान खान साहब, उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि क्या वाकई ये फ़ायदा हो सकता है, और क्या वाकई पाकिस्तानी जो अमेरिका में मौजूद हैं वो इतना असर और रसूख रखते हैं कि इंतखाबात पर ही असरअंदाज हो जाए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारा डायस्पोरा या किसी और का डायस्पोरा इतना उनका असर होता है कि वो इलेक्शंस पे हावी हो जाएं। लेकिन हर डायस्पोरा ये कोशिश ज़रूर करता है कि अपने इश्यूज़ को हाईलाइट करे, उसको आगे लेके जाए, बिकॉज इलेक्शन ऐसा वक्त होता है, कैंपेन ऐसा वक्त होता है जबकि कैंडिडेट्स तवज्जो देते हैं हर किस्म की लॉबी को और हर किस्म की कम्युनिटी को। तो ये भी मुश्किल है कहना कि अगर साबिक सदर ट्रंप आते हैं वापस इक़्तिदार में तो उनका क्या रवैया होगा पाकिस्तान की तरफ। ये ज़रूर है कि उनके ताल्लुकात माजी में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ बहुत ही अच्छे रहे, वार्म थे। मैं समझती हूँ दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन देखिए आखिरकार जो ममालिक होते हैं वो अपनी जो खारजा पॉलिसी होती है ना, वो मुफाद के बेसिस पे चलाते हैं। तो ठीक है, पर्सनालिटी का एक रोल ज़रूर होता है, लेकिन मुफाद का रोल मलिहा साहिबा कई सारी चीज़ें मुश्तरक भी रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिहा लोधी साहिबा, प्रोग्राम में साथ मौजूद थी। वक्त ख़त्म हो गया है, इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।